अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से। तो आज इस्लामाबाद में फिर बहुत बारिश हुई, मौसम फिर दोबारा से थोड़ा सा सर्द हो गया है। मतलब माशाल्लाह से रोज़े सारे ही बहुत अच्छे गुज़रे हैं। पिछले 2 दिन थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा फ़ील हो रही थी। मतलब अभी यहाँ पे पंखे वगैरह तो चल रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी ना गर्मी फ़ील हो रही थी। मतलब धूप की तपश बहुत ज़्यादा थी। तो आज माशाल्लाह से मौसम बहुत बहुत मज़े का था। और मुझे तो वैसे भी बारिश और इस तरह का मौसम जो है वो बड़ा मेरा मूड फ्रेश कर देता है। तो जी तकरीबन 3:15 बजे का टाइम था। महद स्कूल से आ गया हुआ था, तो उसने नमाज़ वगैरह और कुरान वगैरह पढ़ने के बाद फिर वो सो जाता है, क्योंकि सुबह वो उठता है जल्दी। तो फिर आपको पता है बच्चों की नींद आजकल पूरी नहीं हो पा रही है। कोई टाइम टेबल नहीं बन पाता, कभी रात को लेट सोना और फिर सहरी में उठना, फिर थोड़ी देर के लिए वो सोता है और फिर वो 7:30 बजे के लिए जो है वो तकरीबन वो स्कूल चला जाता है। तो इस टाइम पे वो आता है, क्योंकि रोज़े भी माशाल्लाह से वो सारे रख रहा है। तो इस टाइम पे वो मतलब थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट हुआ होता है, तो तकरीबन वो 3 बजे के करीब सो जाता है और फिर मैं उसको 5 साढ़े 5 बजे जो है वो असर के टाइम पे जो है वो उसको मैं उठा देती हूँ। तो बस जी ये इसको मैं महद को मैं उठा के तो मैं किचन में आ गई थी, तो अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो बस यहाँ पे वही काम चल रहा था और मुझे जो है वो पाइपिंग बैग मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं मैं कहाँ पे रख बैठी। और मुझे भलियाँ बनानी थी, तो बस फिर मुझे जो उस टाइम पे टाइम कम था, तो फिर मैं आज ये देखें इस तरीके से जो है वो भलियाँ बना रही हूँ। तो भलियाँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैंने शेयर किया कि मैं बना के रख लेती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आपको अचानक कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो फिर बनी हुई होती हैं। तो ये कि मैं 1 वीक से ज़्यादा की नहीं बनाती हूँ। जब वो फिर यूज़ हो जाती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट दोबारा बना लेती हूँ। तो आज अफ्तारी में मैं बना रही थी पकोड़े, और महद ने आज फ्राइज़ का कहा था कि मामा मुझे फ्राइज़ बना दें। और साथ में मैंने रोल फ्राई कर लिए थे और क्रीम चाट जो मतलब मैं बनाती हूँ सिंपल सी, बस वही मैंने आज बनाई थी। क्योंकि हम 3 लोग होते हैं तो फिर मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ ही जो है वो बनाती हूँ, लेकिन आइटम्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ की जो मिकदार है ना वो मैं कम बनाती हूँ। अच्छा जी, ये तो ख़ैर आपके साथ मैं चीज़ें शेयर कर ही चुकी हूँ। तो मुझे आज समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये बात करूँ या ना करूँ। तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, शायद आप में से कोई ऐसा हो कि जो मुझे इस बारे में कुछ क्लियर करके बता सके, या कोई इस फ़ेज़ से गुज़र रहा हो। मैं कल रात को बैठी तो एक वीडियो देख रही थी। टिकटॉक पे वो जो है वो उन्होंने वीडियो बनाई थी और कुछ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो था वो शेयर किया था। एक्चुअली उन्होंने जो वीडियो बनाई थी वो थी, क्योंकि मैं आजकल कुछ इस तरीके का सर्च कर रही हूँ कुछ मेरे कॉन्टेक्ट्स में, और मैंने काफ़ी लोगों को इस चीज़ बारे में कहा भी हुआ है कि जैसे मुझे कोई पता चले तो आप लोगों को पता चले तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। तो बात ये थी कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे ये शेयर किया कि उनकी जो थी वो औलाद नहीं थी। तकरीबन उनकी शादी को 6-7 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही थी। फिर वो आईवीएफ की तरफ जा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भई वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप जो है वो फिर देख लें, कल को ये हो भी सकता है कि मतलब मिसकैरेज हो जाए, तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। उनके हस्बैंड जो थे वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं करूँगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बच्चे का क्रेज़ था कि किसी तरह से हो जाए, ये ना हो मेरे हस्बैंड सेकंड मतलब दूसरी शादी कर लें। ख़ैर बात करते हैं मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने फिर कहीं से कई लोगों को कहा कि चलें मुझे कहीं से बच्चा दे दें, यहाँ तक कि वो कहती थी कि मैंने पठानों को कहा, मैं जो जिस चीज़ को वो कह सकती थी उन्होंने कहा, लेकिन किसी ने उसको बच्चा नहीं दिया। फिर वो इसी तरह दारुल अमान में गई, मुख्तलिफ़ जगहों पे गई, बकौल उनके जो उन्होंने अपनी स्टोरी में ऐसा उन्होंने मतलब टिकटॉक पे शेयर की, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी करती हूँ। उन्होंने कहा मैं उधर गई तो उन्होंने हमें कहा कि भई हमारे कुछ जो है ना रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो यानी रिच हो, कि आप जिस बच्चे को गोद लेंगे कि उसको आप अच्छे से उसकी देखभाल कर सकें।
تو سیکنڈلی آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جائیداد ہو، گاڑی ہو، مکان ہو یا کوئی بھی زیور ہو، جو کچھ بھی ہو، مطلب ایسے کہ آپ نے ہم نے اس کو سیکیورٹی پرپز کے لیے ہم پیپرز بنائیں گے تو وہ آپ ان کے نام کریں گی۔ پھر ان کا اگلا رول یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا نمائندہ آپ لوگوں کے گھر جائے گا، آپ لوگوں کا گھر وغیرہ دیکھے گا، آپ کے فیملی ممبر سے ملے گا، پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اولاد مطلب کوئی بھی بچہ گود لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے رولز میں آگے ایک یہ چیز تھی کہ ہر مہینے جب آپ یہ سارے پروسیجر سے گزر جائیں گے تو پھر ہر مہینے ہمارا نمائندہ آپ کے گھر آیا کرے گا اور آ کے چیک کیا کرے گا کہ آیا آپ نے بچے کو ٹھیک رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، بچہ بیمار تو نہیں ہے، آپ نے بچے کو مارا تو نہیں ہے، آپ بچے سے کام تو نہیں کروا رہے ہیں، آپ اس کی تعلیم پہ جو ہے وہ مطلب اس کی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز تو نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہتی ہیں، ان لوگوں نے ہمیں اتنا وہ کیا۔ میں نے کہتی وہ بتا رہی تھی کہ میں نے 3 4 جگہ پہ گئی اور مجھے اس طرح کا آگے سے ایکسپیرینس ملا، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ بھائی آپ نے بالکل بھی ہم لوگوں نے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا، ہمیں اگر اولاد دینی ہوگی اللہ ایسے ہی دے دے گا، نہیں تو میں اولاد کے بغیر بھی خوش رہوں گا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ کریز تھا کہ میں بھائی بچے کے بغیر میں لوگوں کے بچے دیکھا کرتی تھی، میں مارکیٹ میں یا کہیں بھی بازار میں جاتی کوئی چھوٹا بچہ اٹھا کے گود میں لے لیتی اور میں ان کے والدین کو کہتی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اولاد سے نوازے۔ تو ان لوگوں کو مطلب وہ پھر بہت زیادہ انہوں نے علاج بھی کروایا، بہت کچھ کہا کہ ڈاکٹر نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو میں بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہمارے یہ دو دارالامان بنے ہوئے ہیں بچوں کی اس طریقے سے سیکیورٹی کے لیے، یا آپ جہاں سے بچے گود لینا چاہتے ہیں تو ان کا اس عورت کا بھی یہی سوال تھا کہ بھائی ہم آپ ایک بچے کو تحفظ دے رہے ہیں، اپنا نام دے رہے ہیں، اپنی پہچان دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اتنی چاہت کے ساتھ اگر کوئی بچہ لے کے جائیں گے تو ہم لوگوں نے ان سے کوئی کام تو نہیں کروانا نا، ظاہر سی بات ہے ان کی پرورش کریں گے، ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، پھر ان کا روزگار کا بندوبست کریں گے، یا بچیاں ہیں تو شادی کا ان کا سبب بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارے دارالامان میں اس طرح سے ہونے لگے تو پھر میں نہیں جانتی کہ وہ کون سے ایسے دارالامان میں گئی جہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو تھی وہ مطلب میں تو رات کا جب کا میں نے اس کی یہ ساری سٹوری دیکھی پھر کہ میں ان کے جو ہے وہ پیج پہ بھی گئی اور جا کے میں نے ان کی اس طرح کی اور بھی ویڈیوز جو تھی انہوں نے جو بنائی ہوئی تھی میں نے دیکھی، اور میرا دلی طور پہ بہت دکھ ہوا۔ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ 10 سال کا میرا بیٹا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی کرم، اللہ کی طرف سے میرا نظام آگے نہیں چل پا رہا، مطلب 3 4 دفعہ اللہ پاک نے مجھے مطلب اپنی رحمت سے نوازا، لیکن آدھے راستے میں مس کیریج ہوتا رہا اور میں جو ہوں مطلب آگے نہیں چل سکی۔ تو میں بھی آج کل یہی سوچ رہی تھی کہ میں کہیں سے مجھے بیسیکلی مجھے نا بیٹیوں کا بہت زیادہ شوق ہے، میں کہیں سے بیٹی لینے کے لیے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات مجھے یہاں پہ آ کے اس پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر چند لوگ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس ایسی انفارمیشن ہو کہ کیا انہوں نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں تو ابھی سوچ رہی تھی، میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پتہ کر لیں کہیں سے بھی، مطلب آپ اپنے مطلب ظاہر سی بات ہے جہاں تک میرے سورس ہیں میں پتہ کروا سکتی ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا ساتھ، تو آپ جو ہے نا وہ لے لیجئے گا۔ تو کل رات کا جب میں نے اس طریقے سے سوچا، دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوا ہے، میں کوئی خالی گود نہیں لے کر بیٹھی ہوئی کہ میں کہوں کہ بھائی میرے پاس ہے نہیں ہے تو میں آگے سے مطلب مجھے تو بھائی چاہیے چاہیے، اور میں کیسے اپنے بیٹے کا حق ختم کر کے، تو میں ٹھیک ہے وہ بھی آنے والا جو بھی بچہ ہوگا اپنی قسمت کا لے گا، اپنی قسمت کا کھائے گا، اپنی قسمت، ہر انسان اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ بہت غلط ہو گئی ہے کہ اگر اس طریقے سے میرا صرف سوال یہ تھا کہ
کیا ہمارے ملک کے دارالعلومان اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کوئی خواہش کرے، اگر کوئی غریب ہے تو کیا وہ کہیں سے بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا؟ یا اس کے پاس کوئی جائیداد یا کوئی ایسا سورس نہیں ہے تو کیا اس کو وہ بچہ نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تو ہے ایسا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رات کا میرا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو گیا، پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا رہی تھی، بلکہ میں نے ان کو یہ اسٹوری سنائی کہ آپ دیکھیں یہ عورت کیا بات کر رہی ہے، مطلب کیا یہ صرف ہو سکتا ہے؟ وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں شاید وہ ویوز لینے کے لیے یہ ساری بات کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا انہوں نے پھر کسی خاص اسپیسیفک دارالعلومان کا نام نہیں لیا، تو کوئی ایسے خاص سینٹر کا نام نہیں لیا، تو میں کیا مطلب بالکل میرے دماغ اس ٹائم پہ نا سن ہو گیا تھا کہ کوئی اگر اس طریقے سے ویوز لینے کے لیے کر رہا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی کوئی گری ہوئی حرکت ہے۔ اور اگر سچ میں ایسا ہے تو یہ بھی بات مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، کیا پتہ وہ آئے تو ہماری قسمت بدل جائے۔ خیر انہوں نے تو پلیز تھوڑا سا اگنور کیجیے گا، پتہ نہیں ہے جس ٹائم کی میں وائس اوور کر رہی ہوں ایک ایروپلین کوئی 10-12 دفعہ ہمارے گھر کے اوپر سے گزر چکا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ خیر میں بات کر رہی تھی کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے نا وہ اپنی قسمت لے کر آتا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کب تک اگر کسی بچے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو کب تک آپ اس کو اس طریقے سے اس کی کیا کیا ساری زندگی آپ ہر مہینے آ کے چیک کریں گے؟ کیا پتہ وہ کسی اور جگہ موو کر جائیں، باہر کے ملک چلے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اگر کسی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا لنک ہے یا وہ کسی کی کسی طریقے سے بھی کوئی پہچان ہے کہ جہاں سے ہم اس طریقے سے جو ہے وہ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو میں نے تو رات کا جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے جو مجھے دیا ہے شاید میری قسمت میں یہی ہے، تو میں اس کے بعد مطلب میرا ذہن رات کی نا وہ اس ویڈیو کے بعد تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ تو اپنی چیز واقعی اپنی ہوتی ہے، اپنا وہ کہتے ہیں نا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، ٹوٹی ہوئی چیز بھی اگر ہو نا اپنی تو وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے، پرائی چیز کا کوئی مان نہیں ہوتا کب کب آپ کے ہاتھ سے چلی جائے۔ تو میں نے ایک چیز تھی تھوڑا سا میں نے کہا چلیں تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کے لیے آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں، شاید مجھے کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ مطلب میری مطلب اصلاح کر سکے، یا اگر میں غلط سوچ رہی ہوں تو مجھے بتا سکے کہ نہیں جی ایسا پاسبل نہیں ہے یا انہوں نے غلط کہا ہے۔ یہ مطلب ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی بات سن کے آپ کو اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے بھی ایک دو جگہ پہ جہاں پہ اپلائی کیا تھا نا وہاں کے بھی کچھ رولس اسی طرح کے تھے کہ بھائی مطلب آپ تھوڑے سے رچ ہوں، آپ کا تھوڑا سا مطلب جو آپ کی جو ہسبینڈ ہوں وہ مطلب میرے پاس جو پالیسیز آئی تھی نا اس میں یہ تھا کہ کم سے کم شادی کو 10 سال ہو گئے ہوں، آپ کی اپنی کوئی پرسنل اولاد نہ ہو، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ رچ ہوں، اور مطلب آپ اس کی کفالت ساری زندگی کے لیے اٹھا سکتے ہوں، اس طرح کی جو فارمیلٹیز تھی نا وہ انہوں نے وہ کی تھی۔ ابھی فی الحال میں نے کہیں پہ اپلائی نہیں کیا لیکن میں نے یہاں سے کافی انفارمیشن جو ہے وہ لی ہوئی ہے۔ خیر میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ تو جی یہاں پہ آپ لوگوں نے ولاگ تو دیکھا ہوگا، میں نے آج بہت چیزیں بنائی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی نہیں شیئر کرتے لیکن یہ کہ میں نے ایک بات کرنی تھی اس کے لیے میں نے ولاگ بنایا، تو ساتھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کھانے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں آ گئی تھی کچن میں، تو میں نے بنایا تھا مٹر پلاؤ۔ تھوڑی سی جو ہے وہ گردنیں وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں فریزر میں سوپ بنانے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ موسم چینج ہو گیا تو پھر میں نے کہا چلیں اس کو یوز تو کرنا ہے، تو وہ پھر میں یہ کہ یخنی کے طور پہ وہ نکل آئی تو اس سے بڑے اچھے مزے کے چاول بن گئے، اور ساتھ میں نے چٹنی بنا لی تھی۔ تو بس یہ آج ہمارے رات کا کھانا یہ تھا۔ ہسبینڈ آج کل کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ کھانے میں چاول وغیرہ بنا لیا کریں،
کیونکہ اس ٹائم پہ اگر روٹی کھا لیں نا وہ تراویح پڑھنے کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں، تو اس ٹائم 10 تو بج جاتے ہیں جس ٹائم پہ وہ لوگ مسجد سے آتے ہیں نا، تو اس ٹائم پہ کھانا کھا کے خاص کر روٹی کھا کے تو پھر انہوں نے سونا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر وہ سحری کے ٹائم پہ نا بھوک نہیں رہتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں چاول وغیرہ تھوڑے سے بنا لیا کریں کہ ایزیلی وہ کھائے بھی جاتے ہیں اور وہ یہ کہ جلدی ہضم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ چاول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بس یہ کہ کیا کہتے ہیں نا کہ اب چند دن ہی رمضان کے رہ گئے ہیں، تو دوبارہ سے وہ پرانی روٹین اور پرانا، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت بنی ہوئی تھی، ہم 8 سوا 8 بجے تک کھانا کھا لیتے تھے رات کا، تو پھر یہ کہ رات 10 10:30 بج جاتے ہمیں سونے تک، تو ہم لوگوں کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل کھانا کھائی مطلب 10 بجے وہ آتے ہیں تو بس سوا 10 10:30 بجے تک کھانا کھاتے ہیں، تو وہ پھر کیونکہ ہسبینڈ اور بیٹے نے سونا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو